वजाहत सुन लो, रियासत की दो फोर्सेस के दरमियान फूट डालने की कोशिश की जा रही है। लड़ाई तो हो गई, अब लड़ाई का मंतकी अंजाम अभी होना बाकी है, लेकिन बहरहाल हुकूमत की तरफ से या इंतज़ामिया की तरफ से और फोर्सेस की तरफ से तो ये तासुर दिया जा रहा है कि लड़ाई के बाद सुलह सफाई हो गई है, मामला तय हो गए हैं। लेकिन बहरहाल मामला अगर तय भी हो गए हैं तो क्या तय उस तरह हुए हैं जिस तरह कानून की हुक्मरानी का तकाजा है, या कुछ और तरीके से तय हो गए। एक तो सवाल ये है। दूसरा सवाल या दूसरा जो इशू है, सवाल नहीं है, वो ये है कि इस सारी सूरत हाल पर चलती पर तेल डालने वाले जो हैं वो बड़े बड़े कंटेनर लेकर जो चल रहे हैं मार्केट में, और मुसलसल कोशिश की जा रही है कि मामला जो है सुलझे ना उलझे, और तकसीम जो है वो रियासत के जो एक अपना मुख्तलिफ सियासी क़ुव्वतें हैं उनके दरमियान तो है ही, तकसीम मुख्तलिफ इकाइयों में वो तो है ही। अब इस तकसीम को रियासत की फोर्सेस के दरमियान भी जो है वो पैदा किया जाए ताकि अपने सियासी मकासद उससे हासिल हो। कोई शक नहीं है कि फ़ौज पाकिस्तान का सबसे ताकतवर तरीन फ़ोर्स है, आइन और कानून के तहत नहीं, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक। अगर उनसे कोई लड़ता है तो फिर ज़ाहिर है वो, अगर कोई अवामी क़ुव्वत है तो फिर अवामी क़ुव्वत को फ़तेह होती है, लेकिन अगर कोई मसल्स पावर के ज़रिए, अगर कोई डंडे के ज़रिए फ़ौज के साथ लड़ने की कोशिश करे तो फिर फ़ौज हक़ पे हो या ना हक़ पर, फ़ौज जो है वही जीतती है। ये एक हकीकत है और इसमें कोई शक नहीं है कि जो कुछ हुआ है उसमें नज़र आ रहा है कि अगर पुलिस ने अपने तजावुज़ात से जो है वो अपने अख्तियारात से तजावुज़ किया है तो फिर फ़ौज ने कहा कि अच्छा फिर तो हम ज़्यादा ताकतवर हैं। मैंने पहले भी कहा था, सानिया बहावलपुर की मैं बात कर रहा हूँ, वाक़या बहावलपुर, जो भी उसको नाम दे दे, कोई सानिया दे का नाम दे रहा है, कोई कुछ थाना मदरसा जहाँ पर पुलिस वाले ने मुबैना तौर पर एक फ़ौजी के घर पर हमला किया और ख़वातीन को तशद्दुद किया, उसकी वीडियोज़ भी आ गई हैं। पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि जनाब हम पहले वहाँ पर गए थे कानूनी कार्रवाई के लिए किसी मुलज़िम की तलाश में, और हमें यरग़माल बना दिया गया, लिहाजा दूसरी फ़ोर्स आ गई। फ़ौज कुछ और कह रही है। अब वो जो थाने पर फ़ौज के एहलकारों का हमला है उसकी वीडियोज़ भी और मज़ीद वीडियोज़ भी मंज़र आम पर आ गई हैं। लेकिन यहाँ मामला कुछ और है जो जिस पर मैं आता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे आज सुबह एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट पीपल्स पार्टी के झंग के रहनुमा हैं चौधरी फ़हीम अब्बास राही साहब, सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं। उनका सुबह फ़ोन आया था और तकरीबन एक इंसान एक सदमे से जैसे हो उस तरह उनकी आवाज़ थी, और उन्होंने जो मेरे सामने फरियाद रखी कि मैं उसको कम से कम अपने व्लॉग में ज़िक्र करूँ ताकि जो हादसा, जो सानिया उनके साथ पेश आया है वो किसी और के साथ ना आए। वो ये कि उन्होंने बताया कि ईद के दिन यानी ईद से सुबह अपना उनके भाई जो है वो गए थे सिलेंडर भरवाने, यानी ईद से एक दिन पहले झंग में जो मेन मरकज़ी चौक है झंग का वहाँ पर, और क्योंकि लोड शेडिंग है गैस की तो वो सिलेंडर भरवाने गए थे गैस का, और वहाँ पर सिलेंडर भरवा रहे थे और फिर एक रिक्शे में रिफ़िल हो रहा था अपना गैस एलएनजी, तो वहाँ पर साथ ही उसके बिल्कुल उसके साथ ही पकवान सेंटर में देगे पका रहे थे, तो आग ने पकड़ लिया गैस ने आग को। उसके बाद धमाके हुए, कई लोग झुलस गए, उसमें उनके भाई जो है वो नईम अब्बास वो भी उसमें झुलस कर जान बहक हो गए। ईद के दिन उन्होंने कहा हमने जनाजा उठाया भाई का, और आज जुम्मे को उन्होंने कहा कि जो ख़त्म है। और जो सिविल डिफेंस वाले हैं उन्होंने जो मुद्दई वो बने, हालांकि वो मुलजिम होंगे ना, क्योंकि शहर के अंदर इस तरह की का जो बिज़नेस चल रहा होता है उसको रोकना या उसके ऊपर काम करना ज़िला इंतज़ामिया सिविल डिफेंस वालों का होता है कि कैसे हो सकता है कि एक सिलेंडरों से भरा हुआ गोदाम है या दुकान है और वहाँ पर आकर हर 1-2 मिनट के बाद कोई ना कोई रिक्शा, कोई ना कोई सिलेंडर वाला जो है आकर एलएनजी भरवाता है, और वो उसको इग्नोर किया गया और फिर हादसा हो गया। हादसे के बाद ज़ाहिर है फिर ये होगा कि सबको बंद कर दिया जाएगा, सील कर दिया जाएगा, और फिर पैसे लेके दिहाड़ी दमड़ी लेके फिर जो है वो दोबारा खोल दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पहले भी इस तरह के कुछ एक्शंस हुए थे और कुछ दिनों के बाद दोबारा वही खोल दिए गए। तो ये जो हादसात होने के बाद
لوگوں کے چیخنے چلانے پر تھوڑا سا ہلکا پھلکا سا ایکشن لینا اور اس کے بعد دوبارہ آنکھ بند کر کے بیٹھ جانا، یہ ہماری ریاست کا المیہ ہے۔ پھر وہی حادثات کو جنم دیتا ہے، پھر وہی اس واقعے کو بھی جنم دیتا ہے جس کے بعد پولیس پر اٹیک ہوتا ہے۔ مطلب ہم اگر کوئی فوجی سڑک پر کھڑے ہو کر یا ان کی فوجی کی بیوی یا بیٹی یا بیٹا یا کوئی بھی سڑک پر کھڑے ہو کر کہ میری کرنل کی کیسا فلاں ہوں، تو میں ابھی بلاتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ تم میری گاڑی کی تلاشی کیسے لے سکتے ہو، تم مجھے روک کیسے سکتے ہو، یا تم نے مجھے یہ جو کالے شیشوں پر کیوں روکا۔ آپ نے ویڈیوز دیکھی، اس طرح کے واقعات سانحات کو ہم نے چھوڑ دیا، یہ سانحات ہوتے ہیں۔ پولیس جو ہوتی ہے وہ ریاست کی رٹ پولیس کے ذریعے نافذ ہوتی ہے، وہی فورس ہے پولیس۔ عدالتیں احکامات جاری کرتی ہیں، فیصلے کرتی ہیں، رٹ جو ہے ریاست کی وہ پولیس کے ذریعے ہوتی ہے۔ جو ملک مہذب بنے ہیں وہاں پر ایک سپاہی اگر کھڑا ہو جائے نا سامنے، تو پھر وہاں سے گزرنے والا کتنا بھی بڑا طاقتور شخص ہو، اگر وہ اشارہ کرے کہ جناب یہ ریڈ لائن ہے، اس سے آگے آپ نے اس وجہ سے نہیں جانا، تو وہ نہیں جا سکتا۔ ہمارے یہاں کیا ہے، ہمارے یہاں تو پتہ نہیں کیا کیا، اور پھر پولیس بھی چیرا دستی ہے، وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ جو باولپور والا معاملہ ہے، باول نگر والا معاملہ، مدرسہ تھانہ والا، اس کے بعد اب میں نے دیکھا کہ حامد میر صاحب نے ٹویٹ کیا ہوا ہے، ایک نوجوان اپنا ویڈیو بیان ریکارڈ کروا رہا ہے، اور اس نوجوان نے ویڈیو کے ساتھ ایک تصویر لگائی ہوئی ہے، اس میں اس نے وردی پہنی ہوئی ہے، اور میں اس کی کوشش کیا میں نے کہ اس کے جو سینے کے اوپر نام لکھا ہوتا ہے نا پولیس والوں کا، تو نام مطلب فورسز کا، پولیس میں ہو، رینجرس میں ہو، آرمی میں ہو، ان کا نام لکھا ہوتا ہے۔ اس میں نے کوشش کی کہ میں نام دیکھوں، مجھے تو نہیں پڑھنے میں ملا، لیکن بہرحال ان کے ویڈیو بیان میں نے پورا سنا، تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی بس بہت ہو گیا ہے، ہر بار ہی ہوتا ہے کہ پولیس کے اوپر ہی تشدد ہوتا ہے، پولیس ہی سب سے زیادہ مظلوم ہے، اور مزید اب یہ حملے اور یہ برداشت نہیں ہوتے۔ کہتا ہے جی ہم سے چھوٹی کوئی غلطی ہوتی ہے، کوئی چھوٹی سی بھی غلطی ہوتی ہے تو ہماری تو 3 4 سال کی سروس کاٹ دی جاتی ہے، تنخواہ بند ہو جاتی ہے، معطل کر دیا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں جی ہمیں وردی سے پیار ہے مجھے، اس لیے میں نے وردی میں یہ ویڈیو بیان میں ریکارڈ نہیں کروا رہا، اور میں پولیس فورس چھوڑ رہا ہوں، یہ انہوں نے کہا ہے۔ اور حامد میر صاحب نے ٹویٹ کیا کہ یعنی اس کے اوپر جو حامد میر صاحب کا کیپشن ہے، پنجاب پولیس کے ایک اور جوان نے ملازمت چھوڑ دی، اس کا کہنا ہے کہ پنجاب پولیس مظلوم محکمہ ہے، اس جوان نے صرف فوج کے رویے کی مذمت نہیں کی بلکہ پنجاب پولیس کے افسران کی طرف سے اپنے ہی ماتحتوں پر کیے جانے والے مظالم کو بھی بے نقاب کیا۔ یہ جوان واقعی مظلوم ہے لیکن اس کے افسر ظالم ہے۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ اگر مطلب وہ جو مریم نواز صاحبہ والا واقعہ ہوا تھا، جب مریم نواز صاحبہ کو دروازہ توڑا گیا تھا ان کے ہوٹل کا عمران خان صاحب کے دور میں، اور پھر کیپٹن صفدر صاحب کو وہاں سے اٹھا لیا گیا تھا، اور کہا یہ گیا تھا اس وقت کہ جناب کیپٹن صفدر نے کیونکہ بازار قائد پر نعرے لگوائے تھے، لہٰذا آئی پی آر نے کہا تھا، لہٰذا ہمارے فوجیوں کے جذبات جو ہیں وہ مجروح ہو گئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ اٹھائیں یہاں سے، تو ان کو اٹھا لیا گیا تھا جناب۔ اور بعد میں پھر بلاول بھٹو زرداری نے، اور خبر آئی یہ تھی جو ایک آڈیو لیک ہوئی تھی زبیر احمد صاحب کی، کہ محمد زبیر صاحب کی، کہ آئی جی کو کڈنیپ کیا گیا تھا، آئی جی کو اغوا کیا گیا تھا۔ تو اس کے بعد بلاول بھٹو نے پریس کانفرنس کی تھی، آئی جی کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویریں بنوائی تھیں، ملاقات ہوئی تھی، اور اس کے بعد جو اس وقت کے وہاں کے سیکٹر انچارج تھے آئی ایس آئی کے کراچی کے سیکٹر کمانڈر، ان کو وہاں سے ہٹا دیا، ان کے اوپر کافی سختی بھی آئی تھی۔ تو بہرحال تو وہ ایک اس وقت میں کیا تھا، اس وقت میں آپ نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ بس اس واقعے کو لے کر ظاہر انہوں نے فوج کے اوپر اچھی خاصی اپنا کیا کہتے ہیں تنقید کی تھی، اور پی ٹی آئی اس وقت فوج کے ڈیفینس میں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، فوج نے جو کیا ٹھیک کیا۔ اب کیا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ شہباز گل صاحب جو ہے وہ طرح طرح کے ٹویٹ اور میسج کر رہے ہیں، اور وہ ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں جس سے وہ ہوا ملے، ہوا دی جائے اس ساری جو صورتحال ہے اس کو، کہ فوج اور پولیس کے درمیان اس کو لڑائی بنایا جائے، یہ وہ کوشش کر رہے ہیں شہباز گل صاحب، پوری کی پوری پی ٹی آئی اسی میں لگی ہوئی، ٹک ٹاکس بنائے جا رہے ہیں کہ جناب پولیس وردی میں آ رہے ہیں، اور یہ سارا ظاہر جو پی ٹی آئی کا انداز ہے اس میں وہ فوج کو انڈرمائن کرنے کے لیے اور سوسائٹی میں فوج کی نفرت کو مزید بڑھانے کے لیے، موجود تو پہلے سے مزید بڑھانے کے لیے وہ جلدی پڑتے ڈال رہے ہیں۔ حامد میر صاحب نے ایک ویڈیو شیئر کی ہے، میں تو
اس شاعر کا بہت بڑا فین ہوں. افکار علوی صاحب بہت نوجوان شاعر ہیں، سرائکی میں شاعری کرتے ہیں. بیک وقت ان کی کوئی چیز جو ہوتی ہے، غزل نظم یا کوئی بھی آزاد نظم، ایک ہی ٹائم پہ وہ سرائکی، پنجابی اور اردو میں بھی ہوتی ہے. مرشد ہمارے واسطے بس ایک شخص تھا. مرشد وہ ایک شخص بھی تقدیر لے ہوگی. اس سے مشہور ہوئے تو بہت زیادہ، لیکن اس سے کہیں زیادہ ان کی جو نظم جو مجھے اچھی لگتی ہے، وہ ان کی جو شاعری، ان کا کلام جو ہے جو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، وہ انہوں نے، حامد میر صاحب نے وہ شیئر کیا ہے ٹویٹر پر. اور بڑا خوبصورت انداز سے افکار علوی نے اس میں احتجاج کیا ہے، بہت ہی نفیس انداز میں. درداں دی ماری دلڑی علی نے، بھٹو صاحب نے کہا تھا اپنا عدالتی بیان میں کہ میں تو سرائکی مٹھڑی زبان میری پسندیدہ زبان، میں تو اس میں اپنا دکھڑا بیان کرتا ہوں. بھائی درداں دی ماری دلڑی علی نے، خواجہ غلام فرید. تو افکار علوی نے ان کی جو نظم، اپنا ایک کلام ہے ان کا، اب اس کو صرف وہ غزل میں آئے گی یا نظم میں آئے گی، میرا خیال ہے وہ غزل میں ہی آتی ہے. اساں تیرے ویر تیرے یار فوجیا، اپنے کو آپ کانا مار فوجیا. بہت ہی میٹھے انداز میں آگے چل کر کہتے ہیں کہ جی پہلے بھی دیوار بنائی تھی، یعنی کھڑی کی تھی، بنگلہ دیش بنایا تھا، اب کتنی اور دیواریں بناؤ گے؟ اور کہتے یار کملے ہو گیا، کس کو غدار قرار دو. یعنی بڑا ہی خوبصورتی سے، جن کو سرائکی سمجھ آتی ہے، اس میں وہ آپ سنیں گے نا تو اس میں جو گلہ ہے، شکوہ ہے، وہ ہے جو اپنوں کے ساتھ ہوتا ہے. یار دیکھو آپ تو اپنے ہو نا یار، ہم تو آپ کو اپنا کیا کہتے ہیں خون پسینے کی کمائی دیتے ہیں کہ آپ ہماری دفاع کرو، آپ ہمیں تو نہیں نا مار سکتے. ایک طریقہ یہ ہے احتجاج کرنے کا، ایک طریقہ یہ ہے بتانے کا کہ یار یہ ظلم ہے، اس کو مت بند کرو. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کمزور کرو، متنازع بناؤ، لڑاؤ، کبھی عوام کے ساتھ لڑاؤ، کبھی کسی اور فورس کے ساتھ لڑاؤ. اب 9 مئی کرنے والے اور شہباز گل صاحب جو ہیں وہ تو فوج میں 9 مئی سے پہلے تقسیم کا جو ایجنڈا تھا عمران خان کا، پہلے فوج کے اندر تقسیم کا ایجنڈا تھا نا ان کا. وہ جو جس ویڈیو آڈیو بیپر کی وجہ سے وہ گرفتار ہوئے تھے، بڑا وہ اپنا وائرل بھی ہوا، اور اس کی وجہ سے ان کو 14 اگست کو گرفتار کیا گیا تھا 2022 کو. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی فوجی افسران جو ہیں وہ کوئی بے ضمیر نہیں ہونے چاہیے، ان کے اندر عقل ہے، ان کے اندر دل ہے، ان کے اندر ضمیر ہے. اگر ان کو کوئی سینئر افسر کوئی آرڈر کرتا ہے تو اس پر عمل نہ کرے. فوج کے اندر، فورسز کے اندر یہ تصور نہیں ہوتا. اگر کسی کو ایک آرڈر ملا ہے تو یس سر اور نو سر، تو نو سر والا جو ہے وہ چھٹی کر کے چلا جاتا ہے. تو یہ، اور خاص طور پر پاکستانی فوج اور دنیا جان کی ڈسپلن فورس ہوتی ہے، وہاں پر تو پھر مائنڈ اپلیکیشن نہیں ہوتی نا. وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جناب آپ کو ایک آرڈر ملا ہے، آپ اس پر عمل کریں. آپ کو لگتا ہے نہیں تو آپ ریزائن کر کے کہہ دیں کہ سر یہ میں نہیں کر سکتا، کسی اور سے کروا دیں. تو یہاں پر یہ ہے ہوا کہ کہا گیا کہ جی آپ بیٹھے بھی رہیں اور آپ اندر بغاوت کریں. پہلے تو فوج کے اندر تقسیم کی کوشش کی گئی نا، اور پھر اسی سوچ نے 9 مئی کروایا تھا، آپ کو یاد ہے. پھر 9 مئی والے جو ہیں، جب 9 مئی کے بعد پولیس کے جب ہاتھ کھول دیے گئے، تو پولیس تو پھر جب ہاتھ کھلتے ہیں تو کھلتے ہیں نا، پھر وہ تھوڑی دیکھتی ہے کون 9 مئی میں ملوث تھا کون نہیں تھا. انہوں نے اپنی دہاڑیاں بھی لگانا شروع کر دی. تو پولیس کے اوپر جو پی ٹی آئی نے جو کچھ کیا، نام لے لے کر فلاں افسر تمہیں نہیں چھوڑیں گے، فلاں کو نہیں چھوڑیں گے. 9 مئی سے پہلے جب اپنا 25 مئی کا لانگ مارچ، پچھلے اپنا اس سے پہلے 2022 کا، یعنی 23 میں 9 مئی ہوا، 2022 کا جو لانگ مارچ ہو رہا تھا، اس میں اس وقت کی جو پنجاب پولیس نے جو پی ٹی آئی کے لوگوں کو روکا، گرفتار کیا، اور اس کے بعد پرویز الہی صاحب کی حکومت آ گئی تھی، تو عمران خان صاحب نے لسٹیں پکڑائی تھیں پرویز الہی کو کہ ان افسروں کو آپ نے گرفتار کر کے جیلوں میں ڈالنا، پولیس افسروں کو. اور آج وہی پولیس پی ٹی آئی کو پیاری ہو گئی، اور وہ فوج جس کے کندھوں پر بیٹھ کر آ گئے تھے وہ اس کے خلاف ہو گئے. تو یہ جو تقسیم ہے نا، یہ بڑی خطرناک چیز ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ مجھے دیکھیں، فوج کا جو طاقت کا استعمال ہے نا پاکستان میں، پاکستانی لوگوں کے لیے، وہ تو کسی صورت قابل قبول نہیں ہے نا. پاکستان کی پولیس ہے، پاکستان کی کوئی اور ادارہ ہے، اس کے لیے تو فوج اگر طاقت کا استعمال کرے گی تو قابل مذمت ہے، نہیں کرنا چاہیے. اگر فوج کا موقف ٹھیک ہے، جو کہ مختلف طریقوں سے سامنے لایا جا رہا ہے کہ جناب پولیس والوں نے جا کر ایک
فوجی کے گھر پر حملہ کیا، خواتین کو تشدد کیا، جو حامد نے ویڈیو بھی شیئر کی ہے، اگر یہ موقف ٹھیک ہے تو بھی جواب میں تھانے پر حملہ نہیں بنتا. تھانے پر حملہ ریاست پر ہوتا ہے. بالکل اسی طرح کا سنگین کام ہے، جس طرح کا سنگین واردات ہے جس طرح کی 9 مئی کو ہوئی تھی. بلکہ میں تو بار بار کہتا ہوں کہ 14 اور 15 مارچ جو ہوا تھا وہ 9 مئی سے زیادہ سنگین تھا. کیونکہ رٹ جو ہوتی ہے نا ریاست کی، وہ پولیس کے ذریعے اس کی عملداری ہوتی ہے. فوج تو بارڈرز کے لیے ہوتی ہے نا، فوج ریاست کی رٹ کے لیے نہیں ہوتی. فوج ریاست کے دفاع کے لیے ہوتی ہے، تحفظ کے لیے ہوتی ہے. یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ جو ریاست کی رٹ کے لیے گئے تھے عدالت کا آرڈر لے کر، ان کے اوپر عمران خان نے چڑھائی کر دی تھی. اس کو اگنور کر دیا گیا تھا. انہوں نے کہا کہ اگر میں ریاست کی رٹ کو چیلنج کر سکتا ہوں تو ریاست کی دفاع کرنے والے کیا ہوتے ہیں. پھر انہوں نے 9 مئی بھی کر دیا تھا. اب جو اندھوناک قسم کی ہمارے پاس صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ فوج اور پولیس کو لڑانے کی حتی الامکان کوشش کی جا رہی ہے. میں دیکھ رہا ہوں بہت سے لوگ، میں پولیٹیکل فیملی سے میرا تعلق ہے. فوج کا سیاسی کردار اور فوج کے جو معاملات رہے ہیں پاکستان میں کبھی اچھے نہیں رہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر ہم نے بطور پاکستان رہنا ہے تو ایک فوج کا دفاعی کردار ہے. اس دفاعی کردار کے حوالے سے تو بندہ ان کی تائید بھی کرتا ہے، ان کے لیے جو ہے وہ بطور شہری نیک تمنائیں بھی رکھتا ہے. لیکن یہ والا کردار جو ہے نا اس کا میں کبھی بھی حامی نہیں رہا جو پاکستان میں فوج ادا کرتی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ فوج کو اور پولیس کو آپس میں لڑاؤ تاکہ آپ کا اپنا سیاسی بیانیہ، آپ کے اپنے سیاسی مقاصد حاصل ہو سکے. یہ کسی صورت وطن دوستی نہیں ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی.